सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोल वीकेंड स्पेशल विद ज़ुहैब मंशा में खुश आमदीद। बोल के प्लेटफार्म से मैं एक नए ज़िम्मेदार सहाफ़ती सफ़र का आगाज़ कर रहा हूँ। मेरी कोशिश होगी कि खबर का हर पहलू, हर एंगल, हर असर आपके सामने रखा जाए। कोशिश होगी कि सच को इंतहाई ईमानदारी के साथ दिखाया जाए और जो गलत हो उसे बिला खौफ बताया जाए। आज हम बात करेंगे गैर यकीनी सूरत हाल में मुज़ाकरात की बाज़गश्त की। क्या नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट बातचीत के लिए आमादा है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दहशतगर्दों की हमायत से क्या हासिल होगा? और अगर हुकूमत मुकम्मल तौर पर बाइख्तियार है तो तहरीक इंसाफ के साथ होने वाले सलूक की ज़िम्मेदारी क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान लेंगे? इन तमाम सवालात के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर पॉलिटिशियन, मशीर वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। वज़ीर आज़म साहब ने मुज़ाकरात के लिए खबर है कि स्पीकर साहब को टास्क दिया है, आप भी मुज़ाकरात के हामी हैं, लेकिन हाजी आसिफ साहब का कहना है कि कोई संजीदा कोशिश नहीं की जा रही, तो कहीं कोई राब्ता हुआ है क्या? देखिए, संजीदा कोशिश इससे बढ़ के और क्या हो सकती है कि प्राइम मिनिस्टर ने 3 मरतबा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो अपोजिशन को दावत दी कि आए बैठे, हमें जो है वो जो भी इश्यूज हैं बैठ के बात करनी चाहिए। बल्कि एक मरतबा जिस दिन बजट पास हुआ है तो प्राइम मिनिस्टर साहब बाकायदा चल के गए हैं उनकी सीटों पे, और जो उनकी क़यादत है पार्लियामेंट में, असद कैसर साहब फॉर्मर स्पीकर हैं और उमर अयूब साहब थे, इसके साथ और आमर डोगर साहब थे। तो उन सब से उन्होंने जाके हाल अहवाल किया और उसके बाद उनको कहा कि हमें बैठना चाहिए और हमें मुल्क को दरपेश सियासी और मुआशी जो इश्यूज हैं उनके ऊपर बैठ के बात करनी चाहिए। और इससे पहले एक मरतबा उनको ये भी कहा कि अगर आप मेरे पास आना नहीं चाहते या आपको मेरे पास आने में कोई हर्ज है तो आप स्पीकर चैम्बर रोज जाते हैं, तो वहाँ पे मुझे बुला लें, मैं वहाँ पे आने को तैयार हूँ और वहाँ पे आके बैठ के जो है वो बात करें। फिर उसके बाद 14 अगस्त को पूरी कौम सुन रही थी और आज़ादी का दिन था और अस्करी क़यादत साथ बैठी थी सारी, तो वहाँ पे भी उन्होंने जो है वो बड़ी ओपन जो है वो बात की और कहा कि आए मिसाके इस्तेहकाम पाकिस्तान के लिए मिल के बैठे और इसके ऊपर बात करें। फिर ये अभी 2 या 3 हफ्तों की बात है, मेरा ख्याल 18-20 दिन हुए होंगे। कैबिनेट मीटिंग में जो ने उस दिन कैबिनेट मीटिंग प्रिजाइड करते हुए जो इब्तदाई गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने दोबारा अपनी इन ऑफर्स को दोहराया। तो मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट की तरफ से तो संजीदगी में कोई कमी नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से वाकई इस हद तक ख्वाजा साहब की बात दुरुस्त है कि उस तरफ से कोई संजीदगी, यानी एक मर्तबा भी उन्होंने ये नहीं कहा कि जी प्राइम मिनिस्टर साहब आपने दावत दी है, शुक्रिया, हमें टाइम जो है वो हमारे साथ तय करें, हम आएंगे और आके जो है वो चलो जो जैसे वो TORs कहते हैं कि हम गुफ्तगू का एजेंडा जो है उसके ऊपर बात करते हैं या बात शुरू करते हैं, उनकी तरफ से कभी कि जी आपके पास इख्तियार नहीं है तो हम आपसे क्यों बात करें। अच्छा, कभी कि जी वो तो जो है वो हमें मुलाकात हमारी जो है वो करवाएं, हम उनसे इजाज़त लेंगे। भाई इजाज़त लेना तुम्हारा मसला है, हमारा मसला तो नहीं है। अगर आपने बतौर पार्टी कोई फैसला किया है मुज़ाकरात करने का या ना करने का, तो किसने इजाज़त देनी है, किसने इजाज़त लेनी है, कहाँ पे आपने बैठ के मुशावरत करनी, ये आपका इशू है। अच्छा, कभी फिर जी वो देखें जी वो तो जी हमारे तो घर पे डाका डल गया है, तो हम कैसे बात करें। तो उनकी तरफ से जो है कोई बाज़ाब्ता राब्ता कोई संजीदा
جو ہے وہ بات نہیں ہوئی. اس حد تک ان کی بات درست ہے. باقی کوئی باضابطہ رابطہ بھی نہیں ہوا اسپیکر صاحب کے ساتھ. اسپیکر صاحب کے ساتھ بھی اور ہمارے ساتھ بھی. لیکن ویسے ان کے جو قائدین ہیں یا ان کے دوسرے درجے کے سینئر ترین لوگ ہیں وہ ویسے ہمارے رابطے میں رہے ہیں اور ہمارے ساتھ ان کی گفتگو ہوتی رہتی ہے آف دی ریکارڈ. آج بیرسٹر گوہر نے بھی کہا ہے کہ ہماری طرف سے جو مذاکرات کا مینڈیٹ ہے وہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود خان اچکزئی کے پاس ہے. تو کیا اس حوالے سے کوئی ہوئی ہے؟ تو چلیں وہ دونوں پرائم منسٹر صاحب کو رسپونڈ کریں. یعنی پرائم منسٹر صاحب نے تو آفر کی ہے نا, تو وہ لکھیں پرائم منسٹر صاحب کو کہ جی آپ نے ہمیں آفر کی ہے, تو چلیں آپ آگے بتائیں کیسے چلنا ہے. لیکن ایک طرف حکومتی ادارے کے ترجمان نے بھی جو ہے وہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دیا ہے انہیں, اور آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان بھی جو ہیں وہ مذاکرات نہیں چاہتے یا سنجیدہ نہیں ہیں. تو حکومت تو چاہتی ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہو, سیاسی استحکام کی بات ہو. آپ کیا سمجھ رہے ہیں, کوئی آؤٹ کم نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ یعنی آپ حکومت کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں مکمل کوشش کی جا رہی ہے. دیکھیں اس وقت ویسے تو خیر سیاست میں, جمہوریت میں, اور خاص طور پہ پارلیمانی جمہوری سسٹم میں تو اپوزیشن اور حزب اختلاف اور حزب اقتدار گاڑی کے دو پہیے تصور کیے جاتے ہیں. اور کبھی یہ میرا نہیں خیال کہ کسی بھی ملک میں جہاں پہ پارلیمانی جمہوری سسٹم ہے وہاں پہ جو ہے وہ قائد ایوان جو ہے وہ لیڈر دی اپوزیشن کو آن بورڈ نہ لے یا ٹریجری اور اپوزیشن کے آپس میں بات نہ ہو. یہ تجربہ پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے 2018 سے 22 تک, اور یہ عمران خان صاحب نے کیا ہے. انہوں نے 4 سال کوئی اپوزیشن سے بات کی, کوئی انہوں نے اپوزیشن لیڈر کو کبھی میرا خیال فون تک نہیں کیا. بلکہ ایک موقع پہ جب پلوامہ کا واقعہ ہوا تھا تو ہم سب گئے تھے اور ہم بیٹھے رہے کمیٹی روم میں کوئی 1 گھنٹہ, تو وہ تشریف نہیں لائے, حالانکہ وہ ساتھ ہی آفس میں بیٹھے تھے. تو یہ تو پارلیمانی جمہوری سسٹم میں تو یہ ممکن نہیں ہے. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے اس کے پیش نظر میری اسیسمنٹ یہ ہے جی کہ اس وقت پی ٹی آئی یا اپوزیشن جو ہے وہ 8 فروری کی ہڑتال کے پیچھے جا چکی ہے اور اس کے اوپر وہ اپنا پورا زور لگا رہے ہیں. اس کے لیے وہ موبلائزیشن وزٹ بھی کر رہے ہیں دوسرے صوبوں کے, اپنی تیاری بھی کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ 8 فروری تک تو کوئی مذاکرات کی صورت کیا اجازت دیں گے, کیا ہونے دیں گے, حکومت ہونے دے گی یہ احتجاج؟ حکومت تو اسی احتجاج کی اجازت دے گی جو ودن جو ہے وہ لا اینڈ رولز ہوگا. قانون سے باہر تو کسی چیز کی اجازت نہیں گورنمنٹ دے سکتی. اگر ان کی کوئی بھی ایکٹیویٹی جو ہے وہ قانون اور آئین کے جو ہے وہ دائرے میں ہوئی تو پھر اس کی اجازت. لیکن پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ اگر ریلی یا پہیہ جام یا کچھ ایسا ہوتا ہے, حالات ناساز ہوتے ہیں, تو پھر نپٹیں گے کیسے, کیا کوئی حکمت عملی ہوگی؟ دیکھیں وہ تو پھر اگر وہ وائلیشن کریں گے تو قانون اپنا راستہ لے گا. کوئی نقطہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ایسا نقطہ, آپ نے 5 پڑوں کی بھی بات کی تھی لیکن ہمیں وہ ایک ڈیڈ لاک اسی جگہ برقرار ہے, تو کوئی ایسا آپ سینئر ہیں ماشاءاللہ؟ نہیں, ڈیڈ لاک تو ان کی طرف سے ہی ہے. جی جس طرح سے میں نے یہ تفصیلاً آپ سے بات کی ہے جی, تو جب ان کی طرف سے ایک مرتبہ بھی بات نہیں ہوئی, ایک مرتبہ بھی انہوں نے کہا کہ اچھا جی ٹھیک ہے آپ نے آج بات کی ہے تو ہم جو ہے وہ آپ کے ساتھ بیٹھنے کو تیار ہیں, تو کیا وہ تو آگے سے کوئی نہ کوئی شرط ہوتی. موجودہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کیا ایک پیج پر ہیں؟ اور سہیل وڑائی صاحب بھی اپنے ایک آرٹیکل میں کسی ہیرے کی تلاش کا ذکر کر رہے ہیں, کون سا ہیرا ہے وہ ان کی ایک اپنی جو ہے وہ اسیسمنٹ ہو سکتی ہے. سہیل وڑائی صاحب بڑے سینئر آدمی ہیں اور وہ اس قسم کے اپنے اندازے جو ہے وہ ہمیشہ لگایا کرتے ہیں اور ایک سینئر صحافی ہونے کے ناطے انہیں حق حاصل ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ کہا ہے کہ میاں شہباز صاحب سونا ہے لیکن ہیرے کی تلاش ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ سونا ہی ہیرا بن جائے گا انشاءاللہ تعالی
آنے والے جو ہے وہ 1 یا 2 سالوں میں جیسے ہی IMF سے کوئی خلاصی ہوتی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ ریلیف جو ہم عوام کو دینا چاہتے ہیں، جس سے عام آدمی کے مسائل میں کمی آئے گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ ہوگا تو یہ پھر ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک بہتر سمت جو ہے نا وہ سفر کرنا شروع کریں۔ چند دن پہلے DGISPR صاحب نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ پہلے والی حکومتیں بھی بااختیار تھیں، موجودہ حکومت بھی بااختیار ہے۔ اس سے پہلے تحریک انصاف بھی جو ہے وہ یہ مداخلت کی باتیں کرتی رہی، ایون کہ نواز شریف صاحب نے بھی مداخلت کا کہا، تو کیا اس وقت موجودہ حکومت بااختیار ہے اپنے فیصلوں میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بااختیار میاں شہباز شریف صاحب ہیں، میں بھی پچھلے 30-35 سال سے سیاست میں ہوں، ہمیشہ میں نے یہ دیکھا ہے بھلے جتنا مرضی کوئی بھاری مینڈیٹ لے کے وزیر اعظم آئے ہیں یا کوئی پارٹی کی گورنمنٹ آئی ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اسے ہمیشہ ڈی اسٹیبل کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اسے جو ہے کمزور کرنے کی کوشش کی، ان کے سامنے طرح طرح کی جو ہے وہ مشکلات سامنے رکھی ہیں۔ میاں شہباز شریف صاحب ایک ایسے وزیر اعظم ہیں کہ انہیں مکمل تعاون حاصل ہے۔ اب اختیار کی کون سی بات ہے، اب یعنی کس طرح سے یہ جو ہے وہ تعین کیا جائے۔ ہمارے سامنے جو بات ہوتی ہے، جو میٹنگز ہوتی ہیں، تو اس میں بعض میٹنگز میں جو یعنی جن میں انتہائی اہمیت کے ایشوز جو ہے وہ ڈسکس ہوتے ہیں، تو ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب کا جو رویہ ہے وہ انتہائی یعنی پازیٹیو ہوتا ہے، رسپیکٹیو ہوتا ہے، اور آپ نے ان کا وہ بیان جو مارکہ حق کی کامیابی کے بعد انہوں نے دیا تھا کہ جب انڈیا نے حملہ کیا ہمارے اوپر، وہ میزائل جو براموش کرائے انہوں نے نور خان بیس کے اوپر بھی، تو اس کے بعد میں نے پھر وزیر اعظم سے رابطہ کر کے ان سے اجازت چاہی کہ اب ہمیں آپ اجازت دیں کہ ہم اس کا منہ توڑ جو ہے وہ جواب دیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ یہ ایک باہمی رسپیکٹ جو ہے اور باہمی کوآپریشن جو ہے، اگر یہ بااختیار ہونا نہیں ہے تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ پھر بااختیار ہونا کیا ہوتا ہے۔ کون سا کام ہے جو وزیر اعظم نے کروانا ہے اور کوئی جو دوسرا ہے وہ آگے سے روکے گا؟ سارے معاملات جو ہے وہ میرٹ پہ ساری چیزیں، اور ویسے بھی آپ کے یعنی جو ہے وہ ووٹرز میں یقیناً ہونا چاہیے کہ میاں شہباز شریف صاحب وہ بہت ہی میرٹ دوست اور حقیقت شناس انسان ہے۔ میرٹ کے جو ہے وہ اگینسٹ کبھی اس کی کبھی نہ منشا ہوئی ہے، نہ کبھی اس نے جو ہے وہ کوئی کام کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور دوسرا ہے کہ جو حقائق ہیں وہ حقائق بالکل اس آدمی کو جتنا یعنی حقائق سے جو ہے وہ نزدیک وہ ہوتے ہیں نا ہر معاملے میں، تو میرا نہیں خیال ہے کہ ہماری پارٹی میں کوئی اس سے بڑھ کے ہوگا۔ اچھا، قومی ڈائلاگ کمیٹی نے کانفرنس بلائی جس میں نون لیگ، پیپلز پارٹی اور تحریک انصاف تینوں نے شرکت نہیں کی، حالانکہ فواد چودھری کا یہ دعویٰ ہے کہ اہم حکومتی شخصیات ان کے ساتھ جو ہیں وہ رابطے میں ہیں، تو کیوں نون لیگ اس کو؟ جی بالکل وہ رابطے میں ہیں، وہ کچھ رابطوں کا تو مجھے پتہ ہے کیونکہ میرے ساتھ ملاقات ہوئی ہے، اسپیکر صاحب سے ان کا رابطہ ہے اور ان کی میٹنگ ایک ہوئی ہے، اس میں یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں اور میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا۔ وہ ایک اچھی کوشش کر رہے ہیں، یعنی وہ صلح کی کوشش کر رہے ہیں، وہ ڈائلاگ کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایک جمہوری راستہ ہے۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ ہم جا کے وہاں پہ بیٹھ کے تو یہ تاثر دیں کہ شاید ہم نے ان کو جو ہے وہ اس مقصد کے لیے جو ہے نا وہ کہا ہے یا ان کو میدان میں لائے ہیں۔
ہم چاہتے ہیں کہ وہ گورنمنٹ سے انڈیپینڈنٹ، کیونکہ گورنمنٹ تو مذاکرات کے لیے راضی ہے. گورنمنٹ وزیر اعظم نے جس طرح سے میں نے ذکر کیا کہ وزیر اعظم نے متعدد بار آفر کی ہے، دوسری گورنمنٹ کو منانے یا گورنمنٹ کو بٹھانے سے تو کچھ حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ گورنمنٹ تو آلریڈی اس بات پہ ہے. ان کی جو اسٹرگل ہے یا ان کی جدوجہد جو ہے وہ تو ان لوگوں سے ہے جو اس بات کے اوپر نہیں قائل یا وہ نہیں مذاکرات کرنا چاہتے. تو میرا خیال ہے کہ ان کی ایک اچھی کوشش ہے، اور ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو جمہوری رویوں کی بات کریں، جو ڈائلاگ کی بات کریں، جو معاملہ فہمی کی بات کریں. قدم ٹی ایل پی کے سربراہ اور ان کے بھائی جو ہیں وہ اس وقت کیا حکومتی تحویل میں ہیں، اور سیکنڈ کو کیا معلوم ہو سکے کہ ان کے گھر سے کچھ سونا زیورات جو کچھ ملا تھا وہ کہاں سے آیا تھا؟ دیکھیں وہی انفارمیشن جو اس وقت انتظامیہ نے دی تھی، پولیس نے جب ان کے گھر پہ ریڈ کیا تو جو بھی وہاں سے چیزیں برآمد ہوئی وہ باقاعدہ ڈاکومنٹڈ ہیں، اور بتایا گیا کہ یہ اتنا سونا ہے، اتنے پیسے ہیں، کوئی فورن کرنسی تھی، جو بھی ہے. تو وہی خبر جو ہے وہ میرے پاس ہے، اور میں نے اس بارے میں کوئی اپنے طور پہ کوئی میں نے ویریفیکیشن یا کوئی انویسٹیگیشن انکوائری وغیرہ تو میں نے نہیں کی، لیکن بہرحال پریما فشائی وہ بات درست ہے کہ وہ چیزیں ان سے برآمد ہوئیں. تو کہاں سے وہ لائے یہ تو کوئی میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی سوال یا معلوم کرنے والی بات ہے. اس کی وجہ یہ کہ ان کے بے پناہ لوگ ان سے عقیدت رکھتے تھے، تو لوگ جو ہے وہ نظر نیاز جو ہے وہ میں پیسے بھی دے دیتے ہیں، مختلف گفٹ بھی دے دیتے ہیں، اور جو ہے چیزیں اور طرح کی قیمتی چیزیں جس طرح سے گھڑیاں بھی کوئی برآمد ہوئی تھی. تو میرا خیال ہے کہ ان کے جو چاہنے والے یا ان کے جو مریدین یا ان کے جو ورکرز وغیرہ ہوں گے انہوں نے دی ہوگی وہ چیزیں. رانا صاحب بہت اہم گفتگو کر رہے ہیں. اس وقت ہم ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. جی رانا صاحب، سعودی عرب اور ٹرکی اینڈ پاکستان کے درمیان کوئی دفاعی معاہدے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. دیکھیں سعودی عرب کے ساتھ تو ہمارا دفاعی معاہدہ ہو چکا ہے، اور مشترکہ سعودی عرب ٹرکی پاکستان، یہ بہرحال اس کے اوپر انڈرسٹینڈنگ تو ہے، اور جب بھی کوئی بات ہوئی ہے تو یہ تینوں جو بڑے اسلامی ممالک ہیں، بلکہ ان کے ساتھ ملیشیا اور انڈونیشیا بھی، تو آلموسٹ ایک ہی موقف ہوتا ہے، متحدہ عرب امارات کا بھی. تو ان میں کوئی فردر معاہدہ بھی ہو سکتا ہے، یا ایک جو ہے وہ مسلمان امہ میں ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ جو پائی جاتی ہے اس کو مزید اسٹرینتھن کیا جانا چاہیے. ٹرمپ نے وینزویلا میں جو کچھ کیا اسے حکومت پاکستان کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ ہم نے تو ٹرمپ صاحب کو جو ہے وہ نوبل انعام کے لیے بھی نامزد کیا تھا. کہ وہ جس بات پہ نامزد کیا تھا وہ بات تو موجود ہے. پاکستان اور انڈیا کی جو جنگ، جو کہ ایک نیوکلیئر جنگ میں جو ہے وہ تبدیل ہو سکتی تھی، اور اس خطے نہیں پوری دنیا میں ایک بڑی تباہی کا باعث بن سکتی تھی، تو اس میں اس نے رول ادا کیا. تو اس رول کو جو ہے وہ ایڈمٹ کرنا کوئی برائی نہیں ہے، اسے ایڈمٹ کیا جانا چاہیے. بعد میں فلسطین میں جو معاہدہ ہوا اس پہ بھی ملا جلا رد عمل ہے، لیکن بہرحال پھر بھی جو ہے وہ بات، اگر وہ ظلم جو ہے وہ بند ہو جائے، جس میں کچھ کمی تو آئی ہے، تو وہ بھی ایک بہتر چیز ہے. باقی جو وینزویلا والی بات ہے یہ تو آج کی بات ہے نا، یہ کوئی اس سے پہلے کی بات تو نہیں ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ وینزویلا کے متعلق ان کا ایک اپنا موقف ہے، جس طرح سے تائیوان سے متعلق چین کا ایک اپنا موقف ہے. تو اس کے اوپر ایک محتاط رد عمل کے دونوں فریقین کو انٹرنیشنل لا کی پابندی کرنی چاہیے، اور معاملات کو جو ہے وہ انٹرنیشنل جو نارمز اینڈ ریگولیشنز اور جو روایات ہیں اس کے مطابق ان کو حل کرنا چاہیے. تو یہ پاکستان کی طرف سے یہ رد عمل جو ہے وہ آن ریکارڈ ہے.
معیشت ایک اہم ایشو ہے اس وقت، مہنگائی جو ہے وہ بڑھ رہی ہے اور اس سے ہر پاکستانی جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے، تو وزیر خزانہ کی کارکردگی سے کیا نہیں، مہنگائی اس وقت بڑھ تو نہیں رہی، مہنگائی تو 38-40% کم ہوئی بڑھ رہی تھی، تو اب تو جو ہے وہ 3 اور 4% کے اوپر ہے. مہنگائی بڑھ تو نہیں رہی، لیکن جو لوگوں کی آمدن میں اور قیمتوں میں جو فرق آ چکا ہے، یعنی اب نہیں بڑھ رہی لیکن جو بڑھ چکی ہے. ایک دو لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے جب ہم کہتے ہیں نا کہ جی مہنگائی جو ہے وہ 38% سے جو ہے وہ 4% پہ آ گئی، تو لوگ کہتے ہیں جی قیمتیں تو وہی ہیں. بھائی قیمتیں وہی ہیں تو یہ بڑھنے کی رفتار جو تھی وہ کم ہوئی، تو وہ رفتار تو کم ہوئی ہے، لیکن جتنی قیمتیں بڑھ چکی ہیں لوگوں کی انکم اس کے مطابق نہیں بڑھی، تو وہ ابھی عام آدمی کے لیے جو ہے نا کوئی خوشخبری ہے عوام مشکلات کو ہیں. ریلیف دینے کے لیے؟ ریلیف جی، ہم تو پچھلے سال بھی جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کی بڑی کوشش تھی، لیکن IMF پچھلے سال بھی آڑے آیا. ابھی ہم اس کا پروگرام مکمل نہیں کر پائے، شاید اگلے سال تک ہو جائے، اور ہماری یہ کوشش بھی ہے کہ ہم IMF کے پروگرام سے نکلیں. تو ریلیف جو ہے وہ وہاں سے نکل کے ہی دیا جا سکتا ہے، اور ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم یہ ریلیف دیں. اچھا، DG ISPR صاحب نے بھی کہا کہ جس طرح سے پاکستان میں دہشت گرد کارروائیوں میں افغانستان اور انڈیا کی پروکسی ہے، ملا جلا ہے، اگر افغانستان کوئی ایسی حرکت خدا ناخواستہ کرتا ہے تو کیا پاکستان بھی وینزویلا طرز پہ یا کوئی ایئر اسٹرائک یا کچھ ایسا کر سکتا ہے افغانستان میں؟ نہیں، دیکھیں یہ بہت بڑی بات ہے، اس کو امکانی طور پہ بیان نہیں کیا جا سکتا، اور خاص طور پہ میرے جیسا آدمی جس کی گورنمنٹ میں ایک پوزیشن ہے، تو وہ اگر یہ بات کہے گا تو وہ تو پھر گورنمنٹ کے ذمہ لگ جائے گی. تو اس کو امکانی طور پہ نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ ہمیں یہ حق تو حاصل ہے کہ افغانستان میں وہ اڈے جہاں پہ ٹریننگ ہو رہی ہے، جہاں سے وہ تشکیلیں آتی ہیں، جہاں سے اٹھ کے لوگ آ کے ہمارے جوانوں، ہمارے افسرز، ہماری فورسز کے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں، روز ہم جنازے اٹھا رہے ہیں. یہ حق تو ہمیں حاصل ہے کہ ان ٹھکانوں کو ہم جو ہے وہ نیست و نابود کریں. لیکن قبضے والی بات جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ایک بہت ذمہ دار اسٹیٹ ہے، اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے انٹرنیشنل لاز کی جو ہے وہ پابندی کی ہے. تو یہ بات میرا خیال ہے کہ شاید یہ تجاوز ہوگا انٹرنیشنل رولز اینڈ لا سے، کہ اگر آپ کسی اور دوسرے ملک کے اوپر جا کے قبضہ کر لیں. لیکن جو ہمارا دفاعی حق ہے وہ ہم استعمال کریں. دفاعی حق جو ہے وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں، اس کی انٹرنیشنل لا اجازت بھی دیتا ہے، اور وہ کریں گے بھی انشاءاللہ. اچھا رانا صاحب، پنجاب میں جب وزیر اعلیٰ KPK گئے تو انہیں اس طرح ویلکم نہیں کیا گیا، بلکہ حکومتی اکاؤنٹ سے انہیں ڈرگ ڈیلر، ڈرگ مافیا تک کہا. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ انہیں پنجاب میں CM ہیں، دوسرے صوبے کے ہیں، ویلکم کرتے؟ دیکھیں یہ تو سیاست میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی تالی جو ہے دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. انہوں نے جو وہاں پہ گفتگو کی ہے، جس قسم کی تقاریر کی ہیں، جب یہ پنجاب اسمبلی گئے ہیں وہاں پہ جا کے انہوں نے جو کیا ہے، تو اس سے پھر ماحول جو ہے وہ تلخ ہوا. اس میں پھر اس بات کا کیا گلا کہ کس نے کیا کہا ہے، وہ پھر جس کے منہ میں جو آیا اس نے کہا ہے. ہماری طرف سے بھی کسی نے جو ہے وہ کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی، تو انہوں نے بھی کوئی جو ہے وہ اتنا زیادہ اخلاقیات کا مظاہرہ نہیں کیا. وہ بھی ایسی گفتگو کرتے رہے ہیں جو بڑی قابل اعتراض تھی، لیکن اس کا جواب جو ہے وہ پھر ہماری طرف سے بھی گیا ہے. اور یہ بات خراب اس طرح سے ہوئی ہے کہ ان کو باقاعدہ ہی ویلکم ہی کیا گیا تھا. ان کو باقاعدہ دیکھیں نا، اگر وہ صوبائی اسمبلی بلڈنگ میں اگر ان کو نہیں داخل ہونے دینا تھا تو ان کو سڑک پہ ہی روک دیا جاتا. وہ مار روڈ سے بلڈنگ کی طرف ٹرن ہی نہ ہو سکتے، روکا جا سکتا تھا نا، کوئی مشکل تو نہیں تھا. لیکن ان کو باقاعدہ ان سے رابطہ کیا گیا، ان کو چیف منسٹر پنجاب کی طرف سے ویلکم میسیج دیا گیا. ان کو کہا کہ آپ اسمبلی آنا چاہتے ہیں، آپ تشریف لائیں، ہم آپ کو وہاں پہ پروٹوکول دیں گے. آپ ہمیں اپنے ساتھ جو لوگ ہیں ان کو ان کے نام وغیرہ دے دیں تاکہ سیکورٹی
میجرز کی وجہ سے جو ہے وہ ہم ان لوگوں کو جو ہے وہ بہتر طور پہ اپنے مہمانوں کی کو جو ہے وہ ڈیل کر سکیں. ہوا یہ کہ یہ 35 لوگوں کے انہوں نے نام بھیجے ہیں اور یہ لے کے چلے گئے وہاں پہ کوئی 100-150 آدمی. وہاں پہ پولیس نے روکا, انہوں نے پولیس کو اور سیکورٹی کا جو عملہ تھا اس کو باقاعدہ انہوں نے مارا ہے, ان کے ساتھ دھکم پیل کی ہے, ان کے ساتھ جو ہے وہ دنگا مشتی کی ہے. لیکن اس وقت تو وہاں پہ جو ہے وہ پھر تھوڑا بہت ان کو بھی دھکے پڑ گئے ہوں. لیکن اس وقت وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کہا تھا کہ جگہ جگہ رکاوٹیں تھیں, وہ جیسے پنجاب میں داخل ہوئے تو انہیں نہیں, میں کہتا ہوں کہ وہ تو پنجاب اسمبلی کی بلڈنگ میں داخل ہوئے ہیں, رکاوٹیں کہاں پہ تھی؟ یعنی یہ سارا کچھ کر کے نا, یہ دنگا مشتی اور یہ لوگوں کو, اس کے باوجود وہ لے گئے اندر. وہاں پہ ایک حد تک جو ہے وہ ان کو روکنے کی کوشش کی گئی, لیکن پھر بھی عزت کی گئی اور ان کو لے گئے. انہوں نے وہاں پہ جا کے تقریریں کی ہیں, وہاں پہ جا کے کافی انہوں نے اپنا جو بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹی وہ ساری کی ہیں, ان کو کسی نے نہیں روکا وہاں پہ. لیکن اب خبر یہ ہے کہ جو افراد داخل ہوئے تھے پنجاب اسمبلی میں ان کے اوپر مقدمات درج کیے جا رہے ہیں, تو کیا ہے ایسی خبر؟ دیکھیں, وہاں پہ اسپیکر صاحب نے کوئی انکوائری ہولڈ کروائی ہے, اس انکوائری کے نتیجے میں اگر کوئی قابل دست اندازی جرم پایا گیا تو یقیناً پھر اس کے مطابق کارروائی ہوگی, لیکن اس بارے میں مجھے کوئی فرسٹ ہینڈ انفارمیشن نہیں. تو کیا آپ وزیر اعلیٰ کے پی کے کو دہشت گردوں کا معاون سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ بات ہو رہی ہے, یہ بات جو ہے یہ بات ہو رہی ہے, اور یہ بات ہمارے بھی کئی جو ہے وہ دوستوں نے کی ہے. لیکن بہرحال میں نے اس بارے میں کوئی انکوائری یا میں کو اپنے طور پہ میں نے کوئی اس بارے میں جو ہے وہ میری اپنی ذاتی معلومات نہیں ہے کہ میں یہ کہہ سکوں کہ جی اس کے خلاف یہ ایویڈنس ہے, یہ ایویڈنس ہے. لیکن بہرحال بات ان کے متعلق ہو رہی ہے, لوگ کہہ رہے ہیں یہ کہ وہ دہشت گردوں کے معاون, کہ وہ نہیں, وہ ڈرگ والا بھی معاملہ وہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں کہ جس علاقے سے وہ ہیں وہاں پہ ڈرگ مافیا جو ہے وہ بڑا مضبوط ہے. تو یہ باتیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, لیکن یہ باتیں درست بھی ہو سکتی ہیں, غلط بھی ہو سکتی ہیں. ہم نے کوئی ان چیزوں کو ویریفائی نہیں کیا. لیکن وزیر اعلیٰ کے انوالو ہونے کے لیے کوئی کاشت تو ہوتی ہے وہاں پہ اس علاقے میں, لیکن وزیر اعلیٰ کا انوالو ہونا تو ایک بہت اہم بات ہے. تو انوالومنٹ کے حوالے سے کوئی ایسا ایویڈنس یا ایسی انفارمیشن جو اوتھینٹک آپ کے پاس پہنچی ہو؟ نہیں, میرے پاس تو نہیں پہنچی, لیکن بڑا جو لوگ بات کر رہے ہیں ان کے پاس ہو سکتا ہے کوئی چیز ہو جو یہ بات کر رہے ہیں. لیکن کے پی کے اس وقت بالکل جس طرح ان سے بات نہیں ہو رہی, تو کیا اس طرح اگر کنونس نہیں کیا جاتا کے پی کے حکومت کو تو اس کا بھی نہیں, سیاسی وہ نقصان کنونس ہونے کو تیار ہی نہیں ہے. وہ تو پہلے دن جب اس نے اوتھ اٹھایا ہے اس نے کہا کہ میں تو جو ہے وہ میں نے کوئی چیف منسٹری نہیں کرنی اور مجھے کوئی کسی چیز کا نہیں پتا, میں تو عشق عمران میں مارا جاؤں گا. وہ تو عشق عمران میں خودکشی کرنے کے لیے وزیر اعلیٰ بنے ہیں, تو انہوں نے وہ کام تو انہوں نے کرنا نہیں ہے, نہ کسی سے انہوں نے رابطہ کرنا ہے. وہ رابطہ کریں, وہ لکھیں پرائم منسٹر کو کہ جی میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں اور میں اپنے جو ہے وہ صوبے کے ایشوز آپ سے ڈسکس کرنا چاہتا ہوں. میری وہ پرائم منسٹر صاحب سے بات نہیں ہوئی, لیکن میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کو ٹائم دیں گے, آئیں کریں بات. اگر وہ دوسری سائڈ پہ عسکری قیادت سے بات کرنی چاہتے ہیں تو وہاں پہ جو لوگ برسر پیکار ہیں دہشت گردوں کے خلاف, تو وہ ان سے ملیں. وہ کور کمانڈر پشاور سے پچھلے دنوں ملے بھی تھے, دوبارہ ملیں, مل کے ان سے بات کریں اور اپنے تعاون کی جو ہے وہ یقین دہانی کروائیں. وہ تو ادھر ادھر اور قسم کی باتیں کرتے پھر رہے ہیں. کے پی کے میں کوئی گورنر راج کا بھی امکان ہے کیا اس حوالے سے؟ یہ چیز ابھی تک جن فورم پہ فیصلہ ہونے کے بعد لگنا ہے وہاں پہ تو ابھی تک یہ ڈسکس بھی نہیں. گورنر کی تبدیلی کا بھی کوئی خبر ہے تو وہ ہو رہے ہیں, کوئی صورت ہے گورنر تبدیلی؟ کیونکہ نامینی وہاں پہ پیپلز پارٹی کا ہے. پیپلز پارٹی اگر چاہے تو تبدیل کر سکتی ہے, لیکن ہمیں کنڈی صاحب سے کوئی گلہ نہیں ہے. ہی از اے ویری نائس فیلو, بہت اچھا آدمی ہے, بڑا اچھا پولیٹیکل. وزیر اعظم صاحب سیٹسفائی ہیں کنڈی صاحب سے؟ جی ہم تو بالکل سیٹسفائی ہیں.
اور گورنر سندھ کے حوالے سے بھی ہم ہر 10 دن بعد سنتے ہیں کہ وہ بھی تبدیل ہو رہے ہیں، تو وہاں ان سے بھی سیٹسفائی ہیں؟ بہرحال جب تک تبدیل نہیں ہوتے اس وقت تک تو سیٹسفائی ہیں، لیکن ان کی تبدیلی سے متعلق جو ہے وہ کچھ چیزیں زیر غور رہی ہیں، تو لیکن ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہوا۔ اچھا، جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ حکومت اپنے فیصلوں میں بااختیار ہے، عمران خان صاحب سے جو ملاقاتیں ہیں، پھر پی ٹی آئی کے اوپر جو مقدمات اور گرفتاریاں ان کے کارکنوں پہ، تو کیا یہ اس کی ذمہ دار موجودہ حکومت ہی ہے؟ نہیں، اس میں دیکھیں ذمہ دار والی بات اس طرح سے نہیں ہوتی۔ دیکھیں اگر وہ جیل میں بند ہیں تو کسی عدالت کے فیصلے کی وجہ سے بند ہیں۔ جیل سپرنٹینڈنٹ کا ایک اپنا رول ہے وہاں پہ۔ اگر انہوں نے ہائی کورٹ میں پٹیشن کی اور وہاں پہ لکھ کے دیا کہ ہم ان ملاقات کا طریقہ کار ہائی کورٹ نے طے کر دیا کہ یہ اس طرح سے لسٹ جائے گی، 6 بندے ہوں گے، پھر وکلاء فلاں دن ملیں گے، فیملی فلاں دن ملے گی، وہ ساری چیزیں طے ہو گئی۔ اس فیصلے کی کاپی آپ دیکھیں، سلمان اکرم راجہ صاحب نے وہاں پہ لکھ کے دیا ہے کہ ان میٹنگز کے نتیجے میں کوئی پریس کانفرنس، کوئی بیانیہ، کوئی جو ہے وہ جو ہے ٹویٹر جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ لیکن کچھ وزراء لیکن اس کے بعد وہی کچھ سارا کر رہے ہیں۔ لیکن کچھ وزراء کہہ رہے ہیں کھل کر کہ وہ نئی ملاقات ہونے دیں گے۔ نہیں، ملاقات تو جب انہوں نے یہ کال دی ہوئی ہے پہیہ جام کی، اور ملاقاتیوں کے ذریعے سے ہی انہوں نے یہ کام چلانا ہے احتجاج، تو پھر انتظامیہ کیوں دے گی اجازت؟ اتنی تو سمجھ وزراء کو بھی ہے نا کہ انہوں نے اس کام سے باز نہیں آنا اور انتظامیہ نے اس چیز کی اجازت نہیں دی۔ کیا آنے والے منگل کو ملاقات ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ نہیں ہوگی یا مشکل ہے، کیونکہ جو پچھلی 4 ہفتے ملاقات بند رہی، اس کے بعد عظمیٰ صاحبہ کی ملاقات کروائی گئی۔ سپرنٹینڈنٹ نے ان سے ریکویسٹ کی کہ جی دیکھیں یہ ہائی کورٹ کا حکم ہے، یہ آپ نے وہاں پہ کمٹمنٹ کی ہے، میری بھی نوکری کا سوال ہے، آپ یہاں پہ ملاقات کرنے کے بعد بھی باہر جا کے پریس کانفرنس کرتی ہیں، باہر جا کے بیان دیتی ہیں، میسیج دیتی ہیں، ٹویٹر چلتا ہے، تو آپ مہربانی کریں آج ملاقات ہم آپ کی کروا رہے ہیں، تو یہ کام نہ کیجیے گا، اس سے پھر آپ کی ملاقات کا بھی راستہ کھل جائے گا اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی۔ تو عظمیٰ صاحبہ نے باقاعدہ جو ہے وہ اس چیز کو تسلیم کیا اور وعدہ کیا کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا، لیکن وہ اس دن ملاقات ان کی کروائی گئی، بلکہ عمران خان صاحب اور بشریٰ بیگم صاحبہ دونوں اکٹھے تھے، ان اکٹھوں کی ملاقات کروائی گئی، کچھ گھنٹہ 1.5 گھنٹہ وہاں پہ بیٹھے رہے، اس کے بعد آگے انہوں نے پھر وہی پوچھی۔ بہت شکریہ رانا صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ ہمارے ساتھ موجود تھے مشیر وزیر اعظم پاکستان سینیٹر رانا ثناء اللہ صاحب۔ انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے گیسٹ کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے بول ویکینڈ اسپیشل ود زہیر منشا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔